Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम इनवाइट करते हैं अहमदी जमात इस्लाह पसंद के इम्पोर्टेंट कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब को और हमारे हरदिल अजीज मसीही मेंबर पास्टर रहमत गिल साहब को। आज हम ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि निजात दरअसल होती क्या है और असल निजात दहिंदा कौन है, आखिर किसके पास है, कौन सी कम्युनिटी के पास है। इस सब के रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए हमने दो बहुत ही अहम कारकुनों को इनवाइटेड किया है, मोहतरम तारिक चौहान साहब, मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब। हमारी कोशिश होगी कि ये 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाए और बातें इसमें कंक्लूड हो जाएं, किसी नतीजे पर पहुंचे। बट ये क्योंकि दिलचस्प मौजू है और सभी लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसको सुनने में, तो अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके मजीद सेशंस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको सही से मैनेज करने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि शुरू के अप टू 30 मिनट्स पहले फिनिश कर लें तो और अच्छी बात है, बट 30 मिनट्स तक मोहतरम तारिक चौहान साहब अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल खामोश रहेंगे। मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब नेक्स्ट 30 मिनट्स में अपना मौक़िफ़ या सवाल दे सकते हैं और उसके बाद जरूरत के हिसाब से हम नेक्स्ट सेशन रख सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया अमीर फैसल साहब। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है जैसा कि आपने बताया। तो असल बात यह कि नजात से सिर्फ यही मुराद नहीं है कि इंसान के जो गुनाह है उनकी सजा से वो बच जाए, जैसे कि ईसाइयों के नजदीक ये है कि गुनाह के मुआखजा से इंसान को रिहाई हो जाए। और क्योंकि ऐसा भी इंसान हो सकता है जो न ज़ना करे, न चोरी करे, न किसी का खून करे और जो मालूम गुनाह है उनका इर्तिकाब न करे, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते कि वो नजात याफ्ता हो चुका है। नजात से मुराद असल में एक दायमी खुशहाली है जिसके लिए इंसान के अंदर एक तड़प मौजूद है और वो उसके हसूल के लिए कोशिश करता रहता है, कई दफ़ा जानते हुए, कई दफ़ा ना जानते हुए भी, क्योंकि उसको अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है और उसके लिए वो कोशिश करता रहता है। यानी फितरत की तरफ से उसके दिल में दायमी खुशहाली के हसूल के लिए एक प्यास लगा दी गई है और ये दायमी खुशहाली की प्यास बुझती ही उस वक़्त है जब खुदा ताला के साथ इंसान की ज़ाती मोहब्बत हो जाए और खुदा ताला की हस्ती का पूरा इल्म मुझे हो जाए और फिर उसके बाद वो एक ताल्लुक कायम होता है खुदा ताला से और इंसान का खुदा ताला से ताल्लुक कायम होता है और खुदा ताला का इंसान से ताल्लुक कायम होता है और सच्ची खुशहाली की तरफ इंसान का कदम बढ़ता है जो दायमी मुसर्रत और खुशी का मौजब होती है। बस सच्चा मजहब भी वही है जो इंसान को ऐसी खुशहाली की तरफ पहुंचा दे और इस्लाम जिसकी बुनियाद कुरान मजीद पर है, जो एक इल्हामी किताब है, उसका भी यही काम है कि अल्लाह ताला की सही मार्फत और फिर उस पाक ज़ात की ज़ाती मोहब्बत जो कामिल ईमान है उसके लिए दिल में एक आशिकाना बेकरारी पैदा हो जाए और फिर आदमी ऐसे आमाल करने की कोशिश करे जिससे वो खुदा ताला की मोहब्बत को खींच सके। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान की फितरत में है कि दो चीजें उसको खींचती हैं, यानी उसके दिल में मोहब्बत पैदा करती हैं, एक किसी का हुस्न और दूसरा किसी का एहसान। तो खुदा ताला का हुस्न जो है वो उसकी सिफात में है जिसका इल्म हमें कुरान मजीद से मिला जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और उसके एहसानात कुरान मजीद हमें बताता है
کہ کس طریقے سے اس نے انسانوں کے لیے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے دنیا بنائی، ہوا، پانی، کھانے پینے کی چیزیں بنائی، اور پھر اس کے روحانی ترقی کا بھی سامان پیدا کیا، تاکہ انسان جو کہ جسم اور روح پر مشتمل ہے، اس کی روح کا تعلق خدا تعالی سے ہو۔ اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور انسانوں کی طرف ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے، اور یہ بندے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے چنے جاتے ہیں، جن کو الہام سے اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے زندہ ہستی کا ثبوت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم بھی دیا جاتا ہے، اور وہ ایک پیغام لوگوں کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آؤ، میں تمہیں وہ خدا تعالیٰ کا اصلی چہرہ دکھاتا ہوں جو تمہارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ان سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی خدا تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پھر نبی کی پیروی ضروری ہوتی ہے۔ یعنی نجات دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا خوبصورت چہرہ دکھلانے والا خدا تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا احسان، جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو، مجھ سے نا امید مت ہو، میں رحیم و کریم اور ستار اور غفار ہوں، اور سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہوں، اور اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ اپنے باپوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو، کیونکہ میں ان کی محبت سے ان سے زیادہ ہوں، میری محبت ان سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو امید دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم میری طرف آؤ گے تو میں سارے گناہ بخش دوں گا، اور اگر تم توبہ کرو تو میں قبول کروں گا، اور اگر تم میری طرف آہستہ قدم سے بھی آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے گا وہ میرے دروازہ کو کھلا پائے گا۔ میں توبہ کرنے والے کے گناہ بخشتا ہوں، خواہ پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہوں۔ میرا رحم تم پر بہت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، کیونکہ تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے میرا رحم تم سب پر محیط ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ کی اس طریقے سے انسان سے کلام کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار انسانوں سے کرتا ہے، تو جب ہم اس اظہار کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں ملا، تو ہمارے دل میں بھی خدا تعالیٰ کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ مایوسی جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل میں پیدا ہو چکی ہے، وہ آہستہ آہستہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ خدا تعالیٰ کی محبت لینا شروع کر دیتی ہے، جو حقیقی نجات کا باعث بنتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا نام لے کر باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ یعنی دل کی حقیقی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور مخلوق کی سچی ہمدردی اور رحم اور انصاف اور فروتنی اور دوسرے تمام پاک اخلاق اور تقوی اور طہارت اور راستی جو ہر مذہب کی روح ہے، اس کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حقیقی نہیں ہے۔ انسان یہ کہتا ہے جی ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارا رب ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے جو اعمال ہیں ان سے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ مانتے ہیں لیکن اس پر ان کا کامل یقین نہیں ہے۔ اگر کامل یقین انسان کو حاصل ہو جائے کہ واقعی خدا ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے، اور جس کے سامنے میں نے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی
مثال اس طرح ہے کہ اگر میرے سامنے ایک سانپ ایک بل میں جاتا ہے اور مجھے کامل یقین ہے کہ اس بل کے اندر وہ سانپ موجود ہے، تو میں کبھی بھی اپنا ہاتھ اس کے اندر نہیں ڈالوں گا۔ اور اگر مجھے پتہ چلے کہ اس فلاں بوتل میں زہر ہے، خالص زہر ہے، جس کے چند قطرے بھی انسان کے لیے جان لیوا ہے، تو میں کبھی بھی اس بوتل کے اندر جو مادہ ہے اس کو نہیں چکھوں گا، کیونکہ میرا یقین کامل ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ پر ہمارا یقین کامل نہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو کامل یقین حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ پر ہمیں نبی کی پیروی کی ضرورت ہے، اور خدا تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے جو قرآن مجید ہے۔ تو جتنی ہمیں خدا تعالیٰ کے صفات سے آگہی ہوتی جائے گی، اتنا ہم خدا تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایمان جو خدا تعالیٰ پر ہوگا وہ ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کرے گا۔ بس سچے مذہب کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کے پہچان کے وسائل بہت سے اس میں موجود ہوں، تا انسان گناہ سے رک سکے، اور تا خدا تعالیٰ کے حسن و جمال پر اطلاع پا کر کامل محبت اور عشق کا حصہ وہاں سے وہ اس کو ملے، اور تا وہ قطع تعلق کی حالت کو جہنم سے زیادہ سمجھے۔ اس کو یقین ہوگا کہ اگر یہ خدا تعالیٰ اتنی خوبصورت اور پیاری ہستی ہے تو اس سے علیحدہ ہونا انسان کے لیے ایک موت ہے۔ اگر اس کو یہ کامل یقین ہو جائے تو وہ کبھی بھی گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہو جائے تو وہ نجات یافتہ کہلائے گا۔ مگر ناقص معرفت جو ہوتی ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کے نتیجہ میں خوف اور محبت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اور وہ ایمان جو کامل نہیں وہ بھی بے فائدہ بے سود ہے، وہ صرف زبان کا اقرار ہے جو آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ اور جس طرح ایک غذا جو کامل نہیں ہے وہ انسان کے اندر اس کو غذائیت نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر انسان کو بھوک ہو تو صرف ایک دانہ سے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، یا چند قطروں سے اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اس لیے معرفت میں کامل ہونا ضروری ہے، تبھی اس کا کوئی فائدہ انسان کو ہوتا ہے، اور معرفت الہیہ اس کی صفات میں ہے۔ اگر انسان کو اس کی صفات کا علم ہو جائے تو وہ خدا تعالیٰ کو پہچان سکے گا، اور پھر اس کی محبت اور اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا، جو گناہ کی خواہش کو جلا دے گا اور صحیح نجات کی طرف اس کا قدم بڑھے گا۔ یعنی نجات کے لیے ہم کسی لعنتی قربانی یا لعنتی قربانی کے فلسفے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لعنتی قربانی پر ایمان لانے سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر تو ایک دلیری پیدا ہوتی ہے کہ یسوع جی ہمارے گناہ لے کر چلے گئے اور خود لعنتی بن گئے اور لعنتی موت مر گئے، تو اب ہمیں گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے، ایک موٹیویشن کی ضرورت ہے، ایک متواتر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو جب ہم یہ یقین کر لیں کہ یسوع ہمارے سارے گناہ لے گیا لعنتی موت مر کے، تو پھر ہمیں یہ جد و جہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، نہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ نیک اعمال کی طرف جانے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع تو پہلے ہمارے گناہ سارے لے گیا۔ تو یہ انسان کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے یہ چیز۔ مگر اسلام جو کہتا ہے وہ کسی لعنتی قربانی کا محتاج نہیں ہے انسان کی نجات، بلکہ انسان کی نجات اس کے اپنے نفس کی قربانی پر ہے موقوف، اور جو ہماری فطرت میں بھی ایسی بات ہے، اور یہی قربانی دوسرے لفظوں میں اس کو اسلام کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دے،
یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دیں. اور یہی جو بات ہے یہ شریعت کی روح ہے اور تمام احکام کی جان ہے کہ انسان ذبح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی دلی خوشی اور رضا سے اپنی گردن آگے رکھ دے. اور یہ حرکت کامل محبت اور کامل عشق چاہتا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت پہنچ سکتے ہیں نہ خون، بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوی اختیار کرو اور میری محبت، خالص محبت اپنے دل میں پیدا کرو، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ محبت کا سلوک کروں گا اور انسان کو حقیقی نجات مل سکے گی. بس حقیقی نجات حاصل کرنے کے لیے اور گناہ سے اور نافرمانی سے بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان یقینی دلائل اور چمکتے ہوئے نشانوں کے ذریعے سے اس معرفت تک پہنچ جائے جو در حقیقت خدا کو دکھا جاتی ہے. اور پھر انسان کے آگے یہ بات کھل جاتی ہے کہ خدا کا غضب ایک کھانے والی آگ ہے، اور پھر تجلی حسن الہی ہو کر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کامل لذت خدا میں ہے. یعنی جلالی اور جمالی طور پر تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے جس سے جذبات نفسانی رکتے ہیں اور ایک تبدیلی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اس تبدیلی کے بغیر انسان کی روحانی ترقی ممکن نہیں ہے. وہ لوگ جو اکثر یہ کہتے ہیں ہم بہت خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی جو بات ہے یہ ایک بڑھ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ خدا تعالیٰ کی کامل معرفت سے ابھی تک بے نصیب ہیں، اور اس کے لیے مایوس ہونے کی بجائے اور کوشش کرنی چاہیے. اور اعمال، ایمان کے ساتھ اعمال کو قرآن مجید نے باندھ دیا ہے کہ جیسا سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام دنیا کے افراد، ہر زمانے کے لوگ گھاٹے میں ہیں مگر وہی جو حقیقی ایمان لائے اور پھر اسی ایمان کے مناسب حال انہوں نے عمل کیے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ انسان اپنے اعمال سے نہیں بخشا جاتا، لیکن اعمال کرتے ہوئے انسان اپنی کوشش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے جو اس کے اندر محبت ہے اس کو پانے کے لیے ایک طرح کی جدوجہد کرتا ہے. لیکن اعمال کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ پھر بخش دیتا ہے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے. کیونکہ انسان اگر اپنی کوششوں میں سچا ہے اور اس میں کوئی ذاتی اغراض کی ملونی شامل نہیں ہے اور خالص محبت خدا کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے، تو خدا تعالیٰ کے حضور اس کی کوششیں چاہے وہ پوری کوالٹی کے لحاظ سے پوری نہ ہو، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبول کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے. لیکن بدنیتی سے کی گئی کوششوں کی خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی وقت نہیں ہے. بس نجات حقیقی کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت ہے جو پاک ذات ہے، جو بلند شان والا ہے. اور جب انسان استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور ارادہ کرتا ہے پکا کہ آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، تو خدا تعالیٰ کی محبت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور جتنا وہ خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور نجات کی طرف بڑھتا جاتا ہے. اور خدا تعالیٰ کی محبت جو خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے اس کے دل پر گرتی ہے ایک موم کی طرح، اور اس کو گندی زندگی کے گندوں سے باہر لے آتی ہے. اور پھر خدا حی و قیوم کی پاکیزگی کا رنگ اس کے نفس پر چڑھ جاتا ہے اور پھر صفات الہیہ میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. خدا تعالیٰ کی صفات کا جو علم ہے، خدا تعالیٰ کی صفات کا علم ضروری ہے. اگر خدا تعالیٰ کی صفات کا علم نہ ہو تو
انسان کے اعمال کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. مثلاً اگر ہم جیسے مسلمان اور مرزائی بھی اب یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات اب مکمل نہیں ہے، پہلے تو وہ بات کرتا تھا، کلام کرتا تھا لوگوں سے، لیکن اب نہیں کرتا. تو اگر ہم خدا تعالیٰ کے انعامات کا انکار کرنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے ہم انعامات پا نہیں سکتے. تو اس لیے صفات کاملہ خدا تعالیٰ کا علم ہونا ضروری ہے، اور جب کسی صفت کا انسان انکار کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے انعامات سے محروم کرتا ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ نبی کے ذریعے سے انسان کو خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور جب ہم انکار کر دیتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا تو گویا ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے لیے مردہ ہو گیا، نعوذ باللہ. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آیت استخلاف میں بھی یہی وعدہ کیا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا حدیث مجددین کے تحت، جو ہر صدی کے سر پر آئیں گے. اور یہی جو بات ہے یہ اسلام کو ایک زندہ مذہب ثابت کرتی ہے. کسی اور مذہب میں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی تجدید کا کوئی سلسلہ قائم ہو، لیکن اسلام کیونکہ ایک زندہ مذہب ہے، اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے، اسلام کا نبی ایک زندہ نبی ہے، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اپنی امت کو یہ خبر دی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مبعوث ہوگا، اور دین میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ ان کو دور کر دے گا، ان کی نشاندہی کر کے، اور اس طرح دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دے گا، اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا عرفان اور زیادہ نکھر کر انسان کے سامنے آئے گا، کیونکہ وہ ایک زندہ انسان کو اپنے سامنے دیکھے گا جو خدا تعالیٰ کی ہستی سے شرف مکالمہ مخاطبہ پا چکا ہے. تو انسانوں کے لیے زندہ مثالوں کی ضرورت ہے. یہودی کہتے ہیں آج سے 3500 سال پہلے خدا نے کلام کیا تھا لیکن اب نہیں کرتا. عیسائی کہتے ہیں آج سے 2000 سال پہلے خدا نے کلام کیا تھا یسوع کے ساتھ لیکن اب نہیں کرتا. تو یہ مردہ مذہب ہے کیونکہ یہ خدا کو مردہ ثابت کر رہے ہیں. لیکن اسلام ایک زندہ مذہب ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فلٹریشن کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ وہ بہتا شفاف پانی رہے اور خدا تعالیٰ کی محبت لوگوں میں پیدا ہو، اور ایک زندہ ثبوت خدا تعالیٰ کی ہستی کا ہر صدی کے سر پر لوگوں کے سامنے آئے اور بتائے کہ یہ ہمارا زندہ خدا ہے جس نے مجھ سے کلام کیا ہے. تو اے لوگو آؤ میری پیروی کرو، تم بھی خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ حاصل کر سکتے ہو. تو جو شرف مکالمہ کا انکار کرتے ہیں وہ بدبخت کس طرح خدا تعالیٰ کی ہستی کا عرفان پا سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کو پا سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. بس خدا نجات اور حقیقی خوشحالی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی ذاتی تعلق سے پیدا ہو جاتی ہے، اور نجات دہندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق سے انسان کو نجات مل سکتی ہے. محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں میں نے میکسیمم آڈیو سنتی ہیں، کچھ ایک آدھ رہ گئی ہو تو بات دیگر ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کے ہر ایک کے اپنے اعمال، اور یا پھر اگر نجات کوئی دے گا تو اللہ دے گا. کیا میں صحیح سمجھا ہوں سر؟ تو مسلمان لوگ تو مانتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، اور آپ کیونکہ احمدیز لوگ ہیں تو احمدیز مانتے ہیں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بھی. تو بہت شارٹیسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کوئی بھی رول نہیں ہے کسی کو بھی نجات دلانے میں، اور نجات دلانے میں یا نجات پانے میں کسی ویکتی کے مرزا صاحب کا اور محمد صاحب کا کوئی بھی رول نہیں ہے؟ تو کیوں نہ ہم آریہ سماج یا آریہ کانسیپٹ کو صحیح مان لیں کہ بس جو کچھ ہے اللہ ہی ہے، اور آدمی جو بھی ہے وہ نیک کرم کرتا رہے. پھر مسلمانوں کی اس میں کیا ضرورت ہے، کسی بھی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ محترم بس یہ بتا دیں، شکریہ. آپ نے شاید
وہ آڈیو مس کر گئے جس میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہو نا تو میری پیروی کرو. یعنی نجات جو ہے وہ خدا تعالیٰ دے گا، لیکن اسے دے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے. اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور ارشاد کے مطابق آئے تھے، اس لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو مجددین ہیں، جو ہر صدی پر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی، ان پر بھی ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی دیے ہوئے وعدہ استخلاف کے مطابق آتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مجددین کے مطابق آتے ہیں. اگر آپ ایک مجدد کا انکار کرتے ہیں جو نائب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، ان کا خلیفہ ہوتا ہے، تو وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا خدا تعالیٰ کا انکار کرتا ہے. اس لیے نجات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نجات کیسے دینی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو بجا لانا چاہیے، وہ کس طرح کی زندگی انسان نے گزارنی ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان گزارے تاکہ اس سے اس کو ذاتی محبت ہو، یہ باتیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے کان پکڑ کے ان کو نہیں بتاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبیث اور طیب سے الگ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے اور اس کو اپنا پیغام دیتا ہے اور لوگوں کی طرف اس کو مبعوث فرماتا ہے، اور پھر جو اس کے مرسل کو نہیں مانتے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک منکرین ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جو منکرین مرسل ہے وہ منکرین خدا ہے، تو اس لیے وہ اپنے اعمال کے لیے پوچھا جائے گا. اور جو اس مرسل کی بات مانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی محبت پا لیتے ہیں اور وہ نجات یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اور یہ نجات یافتہ صرف ایمان لانے سے نہیں ہو جاتا انسان، اس کے لیے اس کو ذاتی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. خدا تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ متواتر کوشش کرے، گریہ زاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو، وہ اپنی خواہش بار بار ظاہر کرے اور اپنا سچا ہونا، اپنی نیت کا سچا ہونا ظاہر کرے، تو خدا تعالیٰ کی محبت اس کو ملتی جائے گی، آہستہ آہستہ وہ اس میں بڑھتا جائے گا اور نجات کے قریب ہوتا جائے گا. محترم طارق چوہان صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے ریگارڈنگ انجیل برنباس کی ویلیڈیٹی کے ریگارڈنگ؟ اس بک کو آپ سچا مانتے ہیں، آسمانی مانتے ہیں، یا کیا مانتے ہیں؟ چھوٹا سا کمنٹ سی دے دیجیے. آخری سوال. شکریہ. جی، یہ جو انجیل اور تورات اور یہ ساری جو کتابیں ہیں، یہ ایک وقت تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہامی طور پر دی گئی تھی، اور انجیل تو ظاہر صحیفے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود یہودی تھے اور تورات پر عمل کرنے والے تھے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی شکل ہے وہ تحریف شدہ ہے، اور یہ اب خدا کا کلام نہیں رہا کیونکہ اس میں انسانوں نے اپنی تحریف کر دی ہے. تو ایسا کلام جس میں انسانوں نے کچھ شامل کر دیا ہو یا کچھ نکال دیا ہو وہ خدا کا کلام نہیں رہتا. اس لیے اب خدا کا کلام صرف قرآن مجید ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے جیسے وہ شروع میں بھیجا گیا، اور جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قیامت تک کے لیے اب یہ شریعت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے آخری شرعی نبی ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ کسی اور کتاب میں یہ ایسا وعدہ کوئی خدا نے کیا ہی نہیں ہے، نہ تورات میں کوئی وعدہ ایسا دکھا سکتے ہیں، نہ انجیل میں دکھا سکتے ہیں. تو یہ صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ دوسری تمام کتابیں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت کے دائرے میں نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے.
جی، میری طرف سے تمام سننے والوں کو، تمام بہنوں بھائیوں اور تمام کو میری طرف سے السلام علیکم اور مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلی بات، جس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی کا سب سے پہلے، جس نبی کو کوئی بھی دنیا کے اندر جن کے نبی آئے ہیں، سب سے پہلے اس پر وحی اترتی ہے، وہ رویا کے ساتھ خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور ان کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اس نبی کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اور وہ پیشن گوئیوں کے حساب سے جب وہ آتے ہیں اور کلام لاتے ہیں تو اس کے اوپر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور اس کی باتیں سچی ہوتی ہیں، اور پھر اس سچائی کو سب لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لا کر اس نبی کو کیا کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ وہ نبی ہوتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طارق چوہان صاحب نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا، یہ ساری ان کی سوچ، جو ان کے سوچ میں تھا، جو ان کے دل میں تھا، وہ طارق چوہان نے بتایا۔ حوالہ ایک بھی نہیں لگایا نجات کے بارے میں، کہ نجات نہ قرآن سے لگایا ہے، حالانکہ قرآن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہو۔ اب میں حوالوں کے ساتھ بات کروں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بائبل بدل گئی ہے، تو یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو کب بدلی ہے؟ کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، چلو پھر کسی دن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نجات دہندہ، نجات کے معنی کیا ہے؟ چھٹکارا دینے والا، چھٹکارا دینے والا، گناہوں سے بچانے والا، رہائی دینے والا۔ کوئی قید کے اندر ہے تو اسے عمر قید ہے تو اسے رہائی مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ہے کہ اسے رہائی مل جاتی ہے، اور تمام اگر توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کو اور خدا کے آگے توبہ کر کے مانگتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، بحال ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے اور خدا کے حضور آ جاتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، متی کی انجیل میں سے، یہاں جو حوالہ ہے کہ یہاں میں وہ چیزیں بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح یسوع کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی تھی، اور وہی پیشن گوئی آ کر نئے عہد کے اندر پوری ہو گئی۔ اس کے ہاں بیٹا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کے ہاں بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ اب یہ حوالہ ہے، اور حوالے کے ساتھ میں بات کرتا جاؤں گا، کیونکہ طارق چوہان صاحب نے ایک حوالہ نہیں لگایا۔ یہاں دیکھیں یہ نجات دہندہ، ہم مسیح یسوع کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ مسیح یسوع کو پوری دنیا میں جتنے مذہب ہیں جو خدائی دعویٰ کرتے ہیں، کہ خدائی دعویٰ کرتے ہیں، وہ سبھی مانتے ہیں۔ اس میں مسلم ہوں، اس میں قادیانی ہوں، دوسرے تیسرے ہوں، سب جتنے یہودی ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کے بارے میں، جناب مسیح یسوع کے بارے میں وہ سب جانتے ہیں، اور ان کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ قرآن بھی گواہی دیتا ہے، اور بائبل بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ نجات دہندہ ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب یہ دوسرا حوالہ ہے، میں حوالے کے ساتھ بات کروں گا، میں اپنی جو سوچ میں ہے وہ میں کبھی بات نہیں کروں گا۔ تو یہاں بھی کیونکہ خدا نے کیا کیا ہے، بیٹے کو بھیجا ہے کہ اس لیے کہ سزا کا حکم نہ دے، دنیا کو سزا نہ دے، بلکہ اسے کیا کرے؟ نجات، سزا نہیں بلکہ نجات دینی ہے۔
اب یہاں بھی خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو اس لیے بھیجا ہے، کس کے لیے؟ نجات کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مسیح یسوع کے بارے میں، جناب مسیح یسوع کے بارے میں، کہ وہ کیا کرے گا؟ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب میں ایک اور حوالہ لگاؤں گا کہ نجات کے بارے میں کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا۔ جتنے نبی آئے ہیں کہ نجات کے بارے میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ بزرگ ابراہیم سے لے کر اور جتنے آئے، پیچھے جتنے بھی آئے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہ آ کر جناب مسیح یسوع نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ یہ ایک اور حوالہ میں لگاتا ہوں اعمال کی کتاب سے، 4 باب کی 12ویں آیت ہے، کسی اور کے وسیلہ سے نجات ہے ہی نہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے کسی اور کے وسیلہ سے نجات ہے ہی نہیں، کہ جو انسانوں کو نجات دے سکے، جو آدمیوں کو نجات دے سکے، صرف اور صرف ہستی کون سی ہے؟ وہ ہستی ہے جناب مسیح یسوع کی۔ اور یہ باتیں ساری دنیا کے مذہب بھی مانتے ہیں کہ وہ آئے گا، اور وہ آئے گا اور آ کر کیا کرے گا؟ قیامت کے روز آئے گا۔ قیامت کے روز جب وہ آئے گا عدالت بھی وہی کرے گا۔ اور یہ ہے دعوے نہیں، صرف دعوے نہیں، اسی وجہ سے تو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بدل چکی ہے۔ اگر وہ یہ چیزیں ہوتی ان کے پاس تو وہ کبھی بھی نہ کہتے، کیونکہ صرف اور صرف مسیح کے وسیلہ سے نجات ہے۔ دیکھیں جی، اس آیت کے اندر ہے کہ آسمان کے تلے ہم ہیں، اور کوئی نہیں ہے کہ ہم ہیں کہ جن کو نجات مل سکے۔ اور یہ کون ہے نجات دینے والا؟ جناب مسیح یسوع۔ اور یہ نجات جو ہے یہ صرف اور صرف کیونکہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا جو آسمان سے اترا تھا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا جو آسمان سے اترا تھا۔ کون اترا ہے؟ مسیح یسوع۔ اور اس وجہ سے کہ یہ دعویٰ نہیں بلکہ سچ کہتا ہے۔ اور حوالے میں جتنے بھی کہیں گے میں لگاتا جاؤں گا، اور نجات صرف اور صرف جو ہے وہ جناب مسیح یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آج لوگ پوری دنیا میں جھوٹے مسیح اٹھ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اگر تو یہ بدل گئی ہے یا مسیح آیا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں دعوے کرتے ہیں؟ کوئی مسیح موعود اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں مسیح ہوں، بہت سارے آئے ہیں اور آج بھی منو من مٹی کے نیچے ہیں، لیکن آج بھی مسیح یسوع کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جو اس وقت معجزے کرتا تھا وہ آج بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 9 آیت میں، یہاں بھی یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ دروازہ میں ہوں۔ جو اس کا مطلب ہے کہ جو مسیح پر ایمان لائے گا اور جو مسیح کے یہ دروازے پر آئے گا اور اس جگہ پر آئے گا اور وہ یہاں سے داخل ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ جو مسیح پر ایمان لائے گا، جو مسیح پر بھروسہ رکھے گا، جو اس دروازے سے گزرے گا، وہی، کیونکہ دروازہ یسوع کہتا ہے میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ اگر نجات میں جانا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو دروازہ کون ہے؟ مسیح یسوع کہتا ہے میں ہوں۔ یہاں بھی دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ جناب مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا۔ اگر کوئی میری بات کو مانتا ہے، نہیں مانتا، تو میں مجرم نہیں ٹھہرانا آیا، بلکہ ان کو کیا کرنے آیا ہوں؟ نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کہتا ہوں طارق چوہان صاحب سے کہ کوئی 2 حوالے لگا دے
किसी से भी, जिसको भी आप मानते हैं, लेकिन आप मानते ना तो आप कुरान को मानते हैं, ना आप मिर्जा साहब को मानते हैं। अब जिसको मानते हैं उसकी किताब से एक हवाला लगा कर दिखा दें निजात के बारे में कि उसने दावा किया हो। आज तो लोग मुजरिम ठहरा रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो जाए तो वो मुजरिम ठहरा देते हैं। यहाँ तो ये बात हो रही है कि वो मुजरिम ठहराने नहीं आया, बल्कि उनको निजात देने आया है। आज तो लोग छोटी छोटी बात पर, मजहबों के अंदर भी है कि वो छोटी छोटी बात पर तू गुनाहगार है, तूने ये किया है। यहाँ एक खुदा का नबी कह रहा है कि मैं किसी को मुजरिम ठहराने नहीं आया, बल्कि उनको निजात देने के लिए आया हूँ, कोई मेरी बात माने या ना माने। तो यहाँ देख लें आप कि ये होते हैं नबी, सबसे पहले जिनके बारे में पेशनगोई होती है, जिनको वही उतरती है, जो खुदा से बातें करते हैं और झूठे दावे नहीं करते, झूठे दावे नहीं करते, सच बोलते हैं, जिनको उनकी बातें भी पसंद आती हैं लोगों को और उनकी बातें भी सच्ची लगती हैं। ऐसा नहीं कि झूठे नबी उठ खड़े होते हैं और उनकी बातें पढ़ने वाली, घर में बैठकर पढ़ने वाली नहीं होती। ये वो नहीं बातें, ये वो बातें हैं, निजात की बातें हैं। यहाँ देखें, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो ही निजात पाएगा। ठीक है, जो ईमान लाए, मुजरिम नहीं आपको वो ठहराना चाहता, लेकिन आप ईमान ले आते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं। वो इसलिए जनाब मसीह यीशु कहता है कि मैं मुजरिम ठहराने नहीं आया। अगर आप ईमान लाते हो और बपतिस्मा ले लेते हो तो निजात पाओगे। और फिर यहाँ नीचे इसी चैप्टर के अंदर पूरी लिस्ट है, और ईमान लाने वालों के दरमियान मुअज्जिज़ होंगे, वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आज हो रहा है, खुदा के लोग बीमारों पर हाथ रखते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बुजुर्गों को निकाल रहे हैं। और ये दावा नहीं है, ये हो रहा है, इसलिए कि हम जिसको मानते हैं हकीकतन वही निजात देता है। तो ईमान लोग लाते हैं, लेकिन उस तरीके से ईमान नहीं लाते जिस तरीके से ईमान लाना चाहिए। मैं हवाले के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे जो दिल में आया वो मैंने नहीं बोला, जो मेरी सोच में आया वो नहीं मैंने बोला, क्योंकि कुछ हवाले है ही नहीं किसी के पास निजात के, तो वो कैसे लगा सकता है कोई। इस वजह से कि आज हम दावा करते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, हम निजात याफ्ता हैं कि खुदा ने अगर नबी को भेजा है, बेटे को भेजा है, तो उस बेटे पर हमें क्या करना है, सच्चा ईमान लाना है कि ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा ने भेजा है, और खुदा ने इसके वसीला से हमें क्या करना है, ये वसीला है। यहाँ देखें कि यहाँ भी जो कलाम हक पर ईमान ले आता है, यही कलाम हक है, और ये कुरान भी कहता है, ये कुरान भी कहता है, कलामुल्लाह, और बाइबल मुकद्दस भी कहती है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और यही कलाम क्या था, खुदा था। और यही बात जो है, कलाम पर जो ईमान ले आता है वो ही निजात पाता है। जो हमारे कलाम के लिए क्या है, ये जब हम कलाम सुनते हैं तो ये खुशखबरी है, और ये खुशखबरी को क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। और जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं खुशखबरी को कि मसीह आया है और वो निजात लेकर आया है, और लोगों की जो दिल में आए वो नहीं करना, यहाँ जो लिखा है, जो हम जिसको मानते हैं, और उस बात पर हमें क्या करना है, मानकर हमें उस कलाम पर चलना है, तो हम क्या करेंगे, निजात पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आखिरी हवाला है, अगर और बोलेंगे तो मैं, क्योंकि टाइम हो गया है, तो इतने टाइम था। तो ये देखिए कि जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम गलतियां करते रहे, गुनाह करते रहे, और गुनाह हमसे होता रहा,
تو ہمیں کیا کی ہے، اس فضل، یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے ہم پر رحم کیا اور اس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی، اس کے وسیلہ، کیونکہ اوپر میں نے بتایا کہ اس کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے۔ اور میری طرف سے تمام پیارے بھائیوں کو السلام علیکم، مسیح بھائیوں کو سلام، شالوم، اور سبھی خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ نجات کیا ہوتی ہے؟ نجات دہندہ کون ہے؟ کیا کوئی نبی ایسا ہے جو نجات دلانے کا دعوے دار ہو یا کسی نے دعویٰ کیا گیا ہو؟ اس ٹاپک پہ بات ہونی تھی۔ مسلم احمدیز ممبر محترم طارق چوہان صاحب تشریف لائے تھے اور مسیحی ممبر پاسٹر رحمت گل صاحب۔ محترم طارق چوہان صاحب نے یہ کہا پوچھنے پر، اور اپنی آڈیو جو انہوں نے دی ہیں، کہ وہ شخص جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا وہی نجات پا سکتا ہے۔ بٹ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن شریف میں ایسی کوئی باتیں لکھی ہوئی ہوں یا یہ کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ ایک طرف وہ آڈیو میں انہوں نے ایسی بات بھی کہہ دی تھی کہ نبی جو آئے ہیں انہیں غیب کا بھی علم ہوتا ہے، اور ایک طرف وہ یہ دعویٰ کرنے میں ناکام ہوئے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا ہے کہ وہ نجات دلوانے قابل ہیں۔ جبکہ مسیحی ممبر محترم پاسٹر رحمت گل صاحب نے باقاعدہ اسکین اور حوالے لگائے اور بالکل یہ ثابت کیا بائبل سے کہ نجات دہندہ یشوع مسیح جی علیہ السلام ہی ہیں۔ میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بس وہی نجات پا سکتا ہے، تو آج کی تاریخ میں پوری دنیا کی آبادی اگر ہم لیں تو 25% سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد جو ہے ریلیجن وائز وہ کرسچنز کی ہے، یعنی کہ مسیحی لوگوں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اور ہزاروں لاکھوں نیک کام کرتے ہیں، دنیا کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے انوینشنز کرتے ہیں، دنیا کے لیے مدد کرتے ہیں ہر طرح کی، تو مطلب ان کی تو اعمال بالکل ردی کی ٹوکری میں گئے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، کہ کوئی سا بھی دین اپناؤ، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا اللہ تو کل عالم کا رب ہے۔ اللہ، آپ اپنے نبی کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، تمام عالم پہ رحمت کرنے والا ہے، اور آپ ثابت کرنے میں یہ بھی سکسیسفل نہیں ہے کہ آپ کے رحمت للعالمین آپ مسلمانوں پہ ہی رحم کرنے قابل ہیں۔ بہرحال باقی یہ ہمارے اپنے کمنٹس ہیں، سبھی ممبرس آزاد ہیں سوچنے کو، سمجھنے کو، اور ہم ویلکم کریں گے جب کسی سے بھی باتیں ہیں، اور اگر اس پہ مزید سیشن کی ضرورت ہوگی یا کچھ سوالات ہوں گے تو ہم حاضر ہیں۔ آج کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔